रेत, दरियाए सिंध और दरियाए सिंध की रेत से सोना निकालने वालों की जिंदगी, मट्टी, रंग और खुशबू में हमारे आज ये मौजूआत हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कि दरियाए सिंध से सोना कैसे निकलता है और दरियाए सिंध की इन्हीं लहरों के साथ साथ इन सोने वालों की जिंदगी कैसे सफर करती है। इन दरियाओं ने इंसान को जीने के बहुत से गुर सिखाए हैं। इन्हीं दरियाओं की रेत में वो सोना भी छुपा है जिसकी तलाश में ये सोनेवाल न जाने कितनी सदियों से दरिया के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया यानी दरियाए सिंध और इन सोनेवालों का साथ बहुत पुराना है। सोने के ज़र्रात अपने साथ बहा कर लाने वाले दरियाए सिंध के बहुत से मुआविन दरियाओं और नदी नालों की एक बहुत अहम गुज़रगाह पाकिस्तान के वो शुमाली इलाक़ाजात भी हैं जिनकी तहज़ीब व सकाफ़त पाकिस्तान का कीमती सकाफ़ती वर्सा है। गिलगित बल्तिस्तान की सकाफ़त के कई हसीन रंग हैं, मसलन बादशाहों से मंसूब खेल पोलो। मौसीकी की बात करें तो इस खित्ते की मौसीकी का भी अपना ही एक आहंग है। गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन पर गंधारा तहजीब के वो नकूश भी नज़र आते हैं जो इस खित्ते में बुद्ध मत के उरूज व ज़वाल की दास्तान सुनाते हैं। तहजीब व सकाफ़त के इन्हीं बहते धारों के साथ साथ दरियाए सिंध के किनारों पर आबाद ये एक और दुनिया का मंजर है। यहाँ हर सुबह का आगाज़ इस उम्मीद के साथ होता है कि न जाने आज दरिया की रेत उन पर कितनी मेहरबान होगी और कितना सोना इनके हाथ लगेगा। दरिया की रेत से सोना निकालना कोई आसान काम नहीं। पहले ये तय करना होता है कि दरिया के जिस किनारे से वो रेत छानने लगे हैं वहाँ सोना है भी या नहीं। ये लोग चूँकि नस्ल दर नस्ल इस काम से वाबस्ता हैं, लिहाजा इन्हें ये अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगती कि यहाँ काम शुरू किया जाए या नहीं। हाँ, लग रहा है कि इस रेत में सोना मौजूद है, लिहाजा काम का आगाज़ किया जाए। रेत को छानने वाले इस रिवायती छाजनुमा बर्तन को ये लोग नावा कहते हैं। नावा में रेत छानने के अमल के दौरान इसमें से कंकर और पत्थर अलग कर दिए जाएंगे ताकि रेत छानने में आसानी हो। दरिया के पानी से रेत छानने का ये अमल बहुत सब्र आज़मा होता है। रेत पर बार बार पानी बहाया जाता है। मुसलसल इस रेत को हाथ से मला जाता है और फिर दोबारा पानी डाला जाता है जिससे रेत के मोटे ज़र्रात बह जाते हैं। रेत की मिकदार अब खासी कम हो गई है, ताहम अब भी इस रेत से सोना निकलने का मरहला बहुत दूर है और इस रेत में सोना ढूंढने वालों के ख्वाब की क्या ताबीर निकलेगी कोई नहीं जानता। जैसे आज से बरसों पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि दरियाए सिंध और कोहे कराकुरम के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान एक अजीमुशान शहरा यानी शहराए कराकुरम का ख्वाब हकीकत में ढलेगा या नहीं। अजायबात आलम में शुमार होने वाली शहराए कराकुरम यानी शहराए रेशम पाक चीन दोस्ती की अजीम यादगार है। शहराए रेशम की तारीख बताती है कि कभी ये रास्ता चीन के शहर काशगर और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान तिजारत, सकाफ़त और मजहबी रुझानात के तबादलों का ज़रिया हुआ करता था। शहराए रेशम के ये इब्तिदाई नकूश पैगाम दे रहे हैं कि एक मर्तबा बनने वाले रास्ते पर आने वाले कई ज़माने सफ़र करते हैं। जैसे अब इन्हीं रास्तों पर पाक चीन दोस्ती का अजीम शान मंसूबा सी पैक्ट अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां है।
ان سونے والوں کی منزل مقصود بھی شاید قریب آ چکی ہے، کیونکہ ریت کے اس آمیزے میں ہی چھپے ہیں سونے کے وہ ذرات جن کی تلاش میں ان کی کئی صبحیں اور شامیں گزر جاتی ہیں۔ ریت کے آمیزے کو جو اب مقدار میں بہت گھٹ گیا ہے، لکڑی کی اس پلیٹ میں منتقل کر کے پھر سے اسے پانی میں دھونے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ چونکہ ریت کی مقدار کم ہے، لہٰذا اسے دھونے کے لیے پانی کی یہ دھار ہی کافی ہے۔ ریت کے اس آمیزے میں اب پارا ملایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ سونے کے ذرات چپک جاتے ہیں۔ ریت اور پارے کے اس آمیزے کو اچھی طرح گوندھا جا رہا ہے تاکہ ریت میں موجود ذرات پارے کے ساتھ چپک جائیں۔ پارا اور ریت جب اچھی طرح یکجا ہو جاتے ہیں تو اس آمیزے کو دریا کی ریت سے دھونے کا عمل پھر شروع ہو جاتا ہے۔ یقیناً اب سونے کے ذرات پارے کے ساتھ اچھی طرح چپک گئے ہوں گے اور سونا نکلنے کا یہ منظر دیکھنے کے لیے ہم ضرور واپس آئیں گے، لیکن فی الحال ایک اور دل موہ لینے والا منظر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ وادی ہنزا کی دل فریب اور خوبصورت عطا آباد جھیل ہے۔ یہ عطا آباد جھیل اگرچہ ایک قدرتی حادثے کے نتیجے میں بنی تھی، مگر آج اس کا شمار وادی ہنزا کے خوبصورت ترین مقامات میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ وادی ہنزا آئیں اور اس جھیل کو دیکھے بغیر واپس چلے جائیں۔ وادی ہنزا کی طلسماتی حسن کا ایک روپ اس کی وہ قدرتی دل آویزی بھی ہے جو کبھی راکا پوشی جیسی بلند و بالا برف پوش چوٹی کی صورت میں دکھائی دیتا ہے تو کبھی پاسو کونز کی شکل میں۔ وادی ہنزا کی قدرتی رانائی میں اضافہ کرنے والے عوامل میں خوش رنگ اور خوش ذائقہ پھلوں کے یہ باغات بھی شامل ہیں۔ فطرت کے حسین رنگوں کو اپنے دامن میں سمیٹے وادی ہنزا کی ثقافت بھی اپنے کئی منفرد پہلوؤں کی وجہ سے شہرت رکھتی ہے، جن میں ایک ووڈ کارونگ کا فن بھی ہے۔ ووڈ کارونگ کا فن وادی ہنزا کی ایک بڑی قدیم روایت ہے، اور اس وادی کے فنکاروں نے اس روایت کو بڑی خوبصورتی سے برتا ہے اور وادی ہنزا کی تہذیب و ثقافت کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا ہے۔ لکڑی کو موسیقی کے آلات میں ڈھالنے والے شفقت کریم کے ہنرمند ہاتھ ووڈ کارونگ کی اس قدیم روایت کو اس کے تمام تر تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس جگہ کا نام ہنزو ہین ہے۔ ہنزو ہین کا مطلب ہے ہنزا کا خاص تحفہ۔ آپ کے سامنے ہر قسم کی چیزیں، مثلا ووڈ کارونگ میں موسیقی بھی ہے جو کارونگ کے ذریعے بنایا جائے گا، آرائشی، عمارتی اور بہت سارا کارونگ۔ یہ ہمارے علاقے کا منفرد روایت ہے، قدیمی روایت ہے۔ گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان میں زیادہ تر یہ خیبر پختونخوا ان علاقوں میں بھی یہ کارونگ کا کام ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کا کچھ الگ ہے۔ لکڑی سے موسیقی کے آلات بنانے ہوں، گھریلو استعمال کی اشیاء تیار کرنی ہوں، یا پھر گھروں کی تعمیر میں ووڈ کارونگ کے فن کو برتنا ہو، ہنزا کے ہنرمندوں کی کاریگری ہر جگہ درجہ کمال پر نظر آتی ہے۔ ہنزا کے تقریباً 1400 سال پرانی اس آبادی میں کئی ایسی عمارتیں دکھائی دیتی ہیں جن پر ووڈ کارونگ کے شاہکار دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ گنیش کے طرز تعمیر، اس کی تاریخی اہمیت اور ثقافتی انفرادیت کی وجہ سے صدیوں پرانی اس آبادی کو یونیسکو نے عالمی انسانی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا ہے۔ ہنزا کی تاریخ میں ہمیں لفظ گنیش کے جو معنی ملتے ہیں ان میں ایک معنی یہ ہے ایسی سرزمین جہاں سے سونا نکلتا ہے۔ اسی طرح سے برشسکی زبان میں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے ایسی سرزمین جہاں پر بہت سے راستے آ کر آپس میں ملتے ہیں۔ اور تاریخ کا یہ دعویٰ بڑی حد تک درست بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وادی گلگت بلتستان میں دریاؤں کے کناروں پر سونا تلاش کرنے والوں کی بستیاں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں، جو اس سونے کی تلاش میں ہیں جو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا اپنی ریت کے ساتھ بہا کر لاتے ہیں اور ان سونا تلاش کرنے والوں کو قسمت آزمائی کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ دریاؤں کے کناروں پر ڈیرا ڈالے ان سونے والوں کی زندگی ایک مسلسل محنت ہے۔ یہ ہر روز صبح ایک امید کے ساتھ دریا کے کنارے پر آتے ہیں، ریت چھانتے ہیں اور پھر کئی دنوں کی محنت کے بعد بس صرف چند رتیاں سونا ہی حاصل کر پاتے ہیں۔
عموماً 4 آدمی تقریباً 4 دن کی مسلسل محنت کے بعد دریا کی ریت سے بس 1 آدھ ماسا سونا ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ ریت سے پارا نکالنے کے بعد اب اسے روئی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے۔ روئی اور پارے کو جلانے سے روئی اور پارا تو جل جائیں گے اور کئی دنوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ سونے کے اس ننھے منھے دانے کی شکل میں سامنے آ جائے گا، جو سائز میں تقریباً گندم کے دانے کے برابر ہوتا ہے۔ چہروں پر کھلنے والی خوشی کے رنگ بتا رہے ہیں کہ بہت سی ضرورتیں اور امیدیں پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ مگر اب کیا کیا جائے؟ یہ سونا قریبی مارکیٹ میں فروخت کے لیے لے جایا جائے یا پھر سونے کے کسی مناسب گاہک کا یہیں انتظار کیا جائے؟ ہم ان سونے والوں کو کسی مناسب فیصلے تک پہنچنے کا موقع دیتے ہوئے گلیشیئر سے آنے والے اس یکبستہ پانی کی طرف آتے ہیں جس کا تیز بہاؤ معیون خان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ پانی کے اسی تیز بہاؤ اور کچھ روایتی اوزار کی مدد سے لکڑی کے وہ خوبصورت برتن بناتا ہے جو اس وادی کی پہچان ہے۔ لکڑی کے برتن بنانے کے لیے سیب، خوبانی یا اخروٹ کی لکڑی کو کچھ دنوں کے لیے پانی میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ لکڑی کی اپنی نمی نکل جائے اور معیون خان برتن کی ساخت کے مطابق اس کی کٹائی کر سکے۔ پانی کے تیز بہاؤ سے چلنے والے اس روایتی اوزار کو یہاں خمیر کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ لکڑی کے اس بڑے سے ٹکڑے کو منسلک کیا جاتا ہے جس سے کوئی برتن بنانا مقصود ہوتا ہے۔ معیون خان جہاں ضرورت محسوس کرتا ہے پانی کے بہاؤ کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہے اور برتن کی تراش خراش کا جائزہ لے کر دوبارہ پانی کھول دیتا ہے اور خمیر پھر گھومنے لگتا ہے۔ میں نے یہ کام میرے والد صاحب سیکھا تھا بھائی جان۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ہم نے 2 دن ٹرائی کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو جب شروع کیا آج تک میرا ہاتھ اللہ کا دعاؤں سے، میرے ابو کے دعا سے ہم کامیاب ہو گیا۔ تو ہمارا بہت شوق تھا یہ برتن بنانے کا، تو پہلے میرے والد صاحب بھی بناتا تھا اور ہم بھی بنائے اور بیٹوں کو بھی سکھایا۔ گلیشیئر کے پانی کا تیز بہاؤ، چند روایتی اوزار اور معیون کے ہنرمند ہاتھ چند گھنٹوں میں لکڑی کے ٹکڑے کو ایک دیدہ زیب برتن میں بدل دیتے ہیں۔ لکڑی کے ان برتنوں کی طرح ہنزا کے ہنرمند ہاتھوں کا کمال یہاں کی دستکاریوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ہنزا کی سوغات سمجھی جانے والی یہ زنانہ ٹوپیاں، مختلف قسم کے ہینڈ بیگز اور لباس عموماً خواتین ہی تیار کرتی ہیں، کیونکہ روایتی دستکاریوں کے حوالے سے ہنزا کی خواتین اس عظیم روایت کی امین ہیں۔ روایتی رقص بھی ہنزا کی خاص پہچان ہیں، جنہیں یہاں شرما کہا جاتا ہے۔ وادی ہنزا کے یہ روایتی رقص مقامی زبان میں شرما کہلاتے ہیں، جو کہ یاکس اور بکری کے اون سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان رقص کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور ہے کہ ماضی میں وادی ہنزا کی مائیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتے ہوئے یہ رقص تیار کیا کرتی تھیں۔ خوبصورتی، دیدہ زیبی اور ڈیزائنز کے اعتبار سے یہ رقص بہت منفرد ہیں۔ آج بھی کہیں نہ کہیں اس وادی میں ہنزا کا ماضی سوئی اور دھاگے سے حال کو بنتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ اپنے مستقبل کو خوشیوں سے روشن کرنے کے لیے ان سونا تلاش کرنے والوں نے دریا کی ریت سے جو سونا نکالا تھا، آخر آج اس کا خریدار ان کی بستی کی طرف آ ہی نکلا ہے۔ سلام دعا
اور ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد ترازو درمیان میں رکھ دیا گیا ہے۔ سونے کو تولا گیا اور وزن کے حساب سے خریدار نے رقم ادا کی۔ چہروں کی خوشیاں بتا رہی ہیں کہ سودا دونوں پارٹیوں کے وارے کا تھا۔ دریا کی ریت سے کئی دنوں کی مشقت کے بعد حاصل ہونے والے سونے کی فروخت سے یقیناً ان سونا تلاش کرنے والوں کی کئی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سی ضرورتیں اور امیدیں تشنا بھی رہ جائیں گی، اور ادھوری خواہشوں کی تکمیل کی آرزو انہیں پھر دریا کی ریت چھاننے پر مجبور کر دے گی، اور یوں ایک مرتبہ پھر وہی ریت ہوگی، وہی دریا ہوگا، اور وہی سفر جس کی کوئی منزل نہیں۔